ہوتا ہے کسی بھی صوبائی حکومت کا سپریم کورٹ میں وہ بیان دیتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیے جائیں گے، اور آپ سپریم کورٹ کے جو سٹیٹمنٹ تھی پنجاب حکومت کی، آپ اس کی پاسداری کرتے ہوئے آتے ہیں اور ایوان کے دروازے معزز ممبران پر بند کر دیے جاتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کے اختیارات واپس لے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے تو ایک آئینی فریضہ ادا کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا۔ اسپیکر صاحب، یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، اور آج پھر ایک دفعہ تیسری مرتبہ یہ ایوان اکٹھا ہوا کہ لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے۔ یہ سب میرے معزز ممبران روزہ رکھ کر صبح یہاں پر 9:30 سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم لابی میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ لگا کہ آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کے روسٹرم پر آ کر زد و کوب کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پر حملہ نہیں ہے، اس ایوان کے تقدس پر حملہ ہے، اور اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ اسپیکر صاحب، وقت گزر جاتے ہیں لیکن کردار یاد رہ جاتے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا کسٹوڈین آف دا ہاؤس جس نے حلف لیا ہے اس ایوان کے تقدس کی پاسداری کا، آئین کی پاسداری کا، کیا یہ حلف اتنا کمزور ہے خدا نخواستہ کہ جب ان کو اپنی ہار نظر آئے تو وہ اسی معزز ممبران کے اوپر ایوان کے دروازے بند کرا دیں، اسمبلی سیل کرا دیں، آپ پر حملہ کرائیں؟ میں اس معزز ایوان کے اندر جتنے بھی اراکین بیٹھے ہیں ان کے توسط سے، اسپیکر صاحب، آج آپ نے جس طرح سے اپنا فرض بہادری سے ادا کیا، میں اس معزز ایوان کے توسط سے جناب چیئرمین آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کی بہادری کو۔ ہر طرح سے آپ کو زچ کیا گیا، آپ کے احکامات کو نہیں مانا گیا، ہائی کورٹ نے بلا کر آپ کے اختیارات واپس دیے، اس کے باوجود آج آئین قانون کا تیسری مرتبہ مذاق کیا گیا۔ لیکن قوم 15 دن پریشان ہیجانیت میں گرفتار تھی، لیکن آج سب چیزوں کے باوجود جناب چیئرمین، سب چیزوں کے باوجود آج کی فتح ہوئی ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ یہ میری فتح نہیں، یہ ہم سب کی اس ایوان میں بیٹھے ایک ایک رکن کی فتح ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسپیکر صاحب، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے تمام ورکرز،
पार्टी अरकान, मुअज़्ज़िज़ इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा साहब, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, मलिक असद खोखर साहब, राह हक पार्टी के मुआविया आजम साहब, जुगनू मोहसिन साहिबा, जहरा बतूल साहिबा, उज़मा कारदार साहिबा, मोहसिन अता खोसा साहब, अहमद अली औलक साहब, राजा सगीर साहब, फिदा हुसैन वट्टू साहब, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। गुजारिश इतनी है, आप भी इस सूबे के वासी हैं। 4 साल पहले स्पीकर साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर इसी ऐवान के बाहर जब हम काली पट्टियां बांधकर मुत्तहिदा ऑपोजिशन हसन मुर्तज़ा साहब, हमने तमाम तर धांधली ज़दा इलेक्शन के जमहूरियत की गाड़ी को चलता रखने के लिए हल्फ लिया, तो मैंने कहा था कि इमरान नियाज़ी साहब, हम धांधली से हमारा इलेक्शन चुराया गया, शायद ये कौम धांधली ज़दा इलेक्शन के जख्म भूल जाए अगर आप नून लीग ने जितना परफॉर्म किया उससे आप 10 उसका फीसद भी आप परफॉर्म कर लें। और हमने साथ दिया, हम इस ऐवान में बैठे। स्पीकर साहब, मेरे रुफका ने, मेरे कायदीन ने इस जमात के, यहां बैठे हैं सलमान रफीक साहब, हाफिज मियां नोमान साहब, शाहिद अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, ये अलीम खान साहब, इन सब ने जेलें काटी, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ मुकदमे बनाए गए। मैं यहां पर 22 महीने बतौर कैदी प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर इस ऐवान में पेश होता रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा वक्त आता है, अल्लाह के करम से चला जाता है। लेकिन स्पीकर साहब, मैं आज आपके तवस्सुत से पूछना चाहता हूं इमरान नियाज़ी साहब से कि आपने इस कौम के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया। आज लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है। 50 लाख घर का इस गरीब कौम से आपने वादा किया। 50 लाख घर क्या बनने थे? जनाब चेयरमैन, आते ही गरीब का झोंपड़ा, गरीब का ठेला इसलिए गिरा दिया गया कि वो नाजायज तजावुजात हैं। इसी असना में बनी गाला का महल जो नाजायज तजावुजात थे उसको लाखों में रेगुलराइज करा दिया गया और गरीब का ठेला गिरा दिया गया। ये कौन सी रियासत मदीना की बात करते हैं? स्पीकर साहब, 5.8% ग्रोथ रेट थी 2018 में जब मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार छोड़ा। 3 से 4% इन्फ्लेशन रेट था। और आप जानते हैं कि ये 5.8 जो फीसद ग्रोथ रेट था वो जमीन बोस होकर 0 पे आ गया। वही 3-4% जो इन्फ्लेशन रेट था वो 12% पर आ गया। और ये मैं नहीं कह रहा, बरतानिया का जो जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसने कहा कि पाकिस्तान
is the third most expensive country in the world. اور یہ اسپیکر صاحب چینی کا بحران آتا ہے, اس قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, اور نیازی صاحب کہتے تھے کہ یہ مافیا ہے. آٹے کا یہ صوبہ جو کہ وافر گندم پیدا کرتا تھا اور دوسرے صوبوں کو بھی فراہم کرتا تھا, اس صوبے کے اندر ایسا شدید بحران پیدا کیا گیا کہ آٹے کے لیے اس قوم کو لائنوں میں لگنا پڑا. کرونا آتا ہے تو پیناڈول کی دوائی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے. جب بھی بحران آئے, عمران نیازی صاحب نے کہا کہ یہ مافیا کی کارستانی ہے. یہ مافیا کون ہیں اسپیکر صاحب؟ یہ کون سے مافیا ہیں جو کہ عام دنیا میں 20 سے 25% انفلیشن ہوئی اور ہماری یہاں پر بیڈ گورننس کی وجہ سے, لیک آف مانیٹرنگ کی وجہ سے 60 سے 70% جو ہے مہنگائی آئی. بجلی 61% ان لوگوں نے مہنگی کی. گیس 167% مہنگی ہوئی. اور جو بجلی تھا وہ 8 روپے کا یونٹ جو ہے وہ آج 27 روپے کا ہو گیا ہے. حد یہ ہے اسپیکر صاحب, پرسوں یہ بات واضح ہوئی کہ صرف لیک آف ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے وجہ سے 7,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گرڈ میں نہیں آ رہی, وہ پلانٹس بند پڑے. میں اسپیکر صاحب صرف جاننا یہ چاہتا ہوں کہ IMF کے پاس نہیں جانا تھا, خودکشی کرنی تھی. 6 مہینے انتظار کرایا گیا, جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. اسی اسرا میں 3 وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے اور انویسٹر کا کانفیڈنس کریش ہو گیا. اسٹاک مارکیٹس, کیپٹل مارکیٹس, ان کا کانفیڈنس کریش ہو گیا, اور پھر ہم نے 38 سے 40% کو روپے کی قدر کم کر دی, اور پھر IMF کے گھٹنوں میں جا کر بیٹھ گئے. قرضے لیے جاتے ہیں لیکن ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس ملک کے ساتھ تجربے کیے گئے, کھلواڑ کیا گیا, انتشار. اسپیکر صاحب آج آپ نے خود دیکھ لیا کہ اس کرسی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. یہ بیٹھے میرے سارے ساتھی, کن گالیوں سے, غلیظ گالیوں سے ان کو نوازا گیا. یہاں پر ہماری خواتین بیٹھی, کس طرح سے ان پر حملہ کروایا گیا. ٹاک شوز پر بدتمیزی, بد اخلاقی کا سبق دیا جاتا ہے. جو سب سے زیادہ غلیظ گالیاں دیتا ہے اس کو شاباشی دی جاتی ہے کہ تم میرے ٹائیگر ہو. کیا اس طرح سے پاکستان چلے گا؟ پھر ہر چیز پر جھوٹ بولا جاتا ہے, ہر ایک کو غدار کہا جاتا ہے. بھرے جلسوں میں اس ملک کے دوستوں کو للکارا جاتا ہے. کبھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا جاتا ہے, کبھی یورپین یونین کو دھمکایا جاتا ہے. جناب چیئرمین, یہ گلوبل ولیج ہے دنیا. ہمارا یورپین یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں. چائنا کے منصوبوں کو کہا گیا آتے ہی کہ کرپشن زدہ ہیں. وہ دوست جو ہم ہمیشہ آل ویدر فرینڈ ہے, اس کو ناراض کیا گیا. چائنا ناراض ہوا. تو یہ فورن پالیسی میں بھی اناڑے آ گئی. اور جب میں آپ کے سامنے یہ فگرز پیش کر رہا ہوں مہنگائی کے, تو وزیر اعظم سابق نے کہا کہ مجھے قوم نے آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے الیکٹ نہیں کیا. تو کیا آپ کو یہاں پر کوئی بادشاہت کے لیے الیکٹ کیا گیا تھا؟ اسپیکر صاحب, میں آج پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص پنجاب کی عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں
دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج اللہ کی مہربانی کے بعد قائد ایوان سے کے طور پہ الیکٹ کیا. وہیں پر میں اپنے قائد محمد نواز شریف کا شکر گزار ہوں اور میں صدر جماعت محمد شہباز شریف کا شکر گزار ہوں, اپنی جماعت کا مشکور ہوں جس نے ایک کارکن پر اعتماد کا اظہار کیا. اور میں آج پنجاب کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حمزہ شہباز آج بھی ایک کارکن ہے. میرا سیاسی سفر جناب چیئرمین 1993 میں شروع ہوا جب پہلی مرتبہ مجھے جیل بھیجا گیا. میں اس وقت گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور 6 مہینے میں نے جیل کاٹی. میں گریجویشن کر رہا تھا, 1 سال ضائع ہوا. لوگوں کی بیل ہوتی ہے, لوگوں کو اپنا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بریت ہوتی ہے. میری کواشمنٹ ہوئی اس بنا پر کہ یہ تو اس کی عمر نہیں تھی جیل جانے کی, اس کی عمر نہیں تھی مقدمے بھگتنے کی, تو اس کو آپ نے جیل مانا. تو میرا کیس کواش ہوا تھا کہ یہ انڈر ایج ہے. اسپیکر صاحب, اس کے بعد مشرف کا دور آیا. 10 سال نہ میرا بھائی تھا, نہ میرا والد تھا, نہ کوئی مشورہ دینے والا تھا. 10 سال میں نے یہاں پر ایک یرغمالی کے طور پر گزارا اور اسی اثناء میں میرے دادا وفات پا گئے, ان کی میت آئی. انہی کاندھوں پر ایک واحد فیملی ممبر تھا جس نے اپنے دادا کو لحد میں اتارا. کوئی دوسرا نہ بھائی تھا نہ باپ تھا کہ اس وقت میرے ساتھ میرے دادا کو لحد میں اتارتا. میرے والد کو کینسر کا موذی مرض لاحق ہوا. امریکہ میں وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ حمزہ شہباز, میں تمہارا بڑا انتظار کرتا رہا, اگر میں زندہ نہ لوٹا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے. آج بھی وہ خط روز میں پڑھتا ہوں, اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں. تو اسپیکر صاحب, وقت آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے گزر جاتے ہیں. پھر 22 مہینے جیل کاٹی, 10 سال میں ممبر نیشنل اسمبلی رہا, 4 سال اب اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کی اور اللہ کی مدد سے اپوزیشن لیڈر رہا. تو 29 سال کا یہ ایک طویل سفر ہے اور آج 29 سال کے طویل سفر کی مسافت طے کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو, اپنی پنجاب کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے قائد ایوان کہلانے سے زیادہ ایک ورکر کہلانے پہ آج بھی ناز ہے. اسپیکر صاحب, اسپیکر صاحب, اس صوبے میں جو کہ ترقی کر رہا تھا, میرٹ کے اصولوں کی بنیاد پر افسران کا پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی, وزیر اعلیٰ خود جو ہے وہ ڈی سی اور اے سی کی انٹرویوز کنڈکٹ کرتے تھے, رپورٹیں مرتب ہوتی تھیں. کہیں پر کئی واقعہ ہوا تھا, شہباز شریف خود پہنچتے تھے. آج اسپیکر صاحب سانحہ سائیوال ہوا, میں اس بچی کے گھر گیا. میری بھی ایک بچی ہے, اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. اسپیکر صاحب, مجھے آج بھی اس بچی کے آنسو نہیں بھولتے. اس نے کہا, انکل حمزہ, میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں, میرے بابا کو گولی مت مارو, میں اپنے بابا کو یہاں سے لے جاتی ہوں, میری ماما کو گولی مت مارو.
हमजा अंकल, उन्होंने मेरे सामने मेरे बाबा को गोली मारकर मार दिया। उस बच्ची की जो आंखों में जो बेबसी थी स्पीकर साहब, आज तक जब उसको मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मोटरवे का वाकया हुआ, खातून का रेप हो गया और वो जो सीसीपीओ था उसने कहा कि ये खातून का कसूर है, ये इतनी रात को क्यों निकली। और वफाकी वज़रा की टीम आ गई कि जी ये तो बड़ा अजीम सीसीपीओ है जिसकी अपना जो है वो करतूतें हैं, वो अब आज मैं गिनवाना शुरू करूं तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। सेफ सिटी, जहां पर आज हम शहर लाहौर में बसते हैं स्पीकर साहब, दिन दिहाड़े डाके पड़ते हैं, रेप होते हैं। 18 अरब का मंसूबा जो कि पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने लगाया, उसके 30% कैमरे बंद पड़े हैं, आज भी बंद पड़े। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं आपसे क्या बताऊं, शर्म आती है कि निचली सतह की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई और सरकारी अफसर हो, रेट ऐवान वज़ीर आला में तय होते, कैश पर अपना जो है वो सारी बातचीत होती है और ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं। ये पढ़ते हैं सारे लोग, ये गैलरी में बैठे मेरे जो अपना बुजुर्ग मेरे बहन भाई बैठे हैं, रोज अखबार में होता है जी इतने दर्जन लोग जो हैं वो ट्रांसफर हो गए, 5 आईजी बदल दिए गए, 6 चीफ सेक्रेटरीज बदल दिए गए। और आज सूबे की हालत देखकर तकलीफ होती है। यानी आप कोई बड़ा मंसूबा नहीं बना सके, भाई कूड़ा ही उठा लेते, जो कि बड़े शानदार तरीके से टर्की के साथ मिलकर हमने अपना जो है एग्रीमेंट किया, उसी को आगे चला लेते। उसको मशीनों को कब्जे में ले लिया, तुर्क जो हमारे भाई हैं उनको नाराज किया, और आज इस लाहौर शहर की सफाई का कोई पुरसाने हाल नहीं। स्पीकर साहब, वैसे तो आपके साउथ में तैयब अर्दवान हॉस्पिटल बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, खुदा का शुक्र है। बहावलपुर में शानदार कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना है, यहां पर KPLI जो किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है। यहां के गरीब लोग जो अपने प्यारों के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्बेसियों में धक्के खाते थे, अपने घर बेचकर पैसे इकट्ठे करके बाहर जाते थे। हमने बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया, और चेयरमैन साहब वो डॉक्टर्स हैं जिनके अपने जहाज थे, वो वहां पर काम कर रहे थे, सिर्फ इस मुल्क की प्यार की खातिर वो सब कुछ छोड़कर यहां पे आए। उस मंसूबे को ठप कर दिया गया क्योंकि ये शहबाज शरीफ का मंसूबा था। मुझे आप बताएं स्पीकर साहब कि क्या शहबाज शरीफ का मंसूबा होने की वजह से इस गरीब आवाम को तकलीफ दी गई, इसको इलाज और मुआवजे से महरूम किया गया, जहां पर कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो चुके थे, कैंसर की दवाइयां अस्पतालों में आम दवाइयां मुफ्त मिला करती थी। अब हेल्थ कार्ड भी होता है गरीब आदमी के पास, डॉक्टर कहता है जाओ पहले अपनी जेब से दवाइयां लेके आओ, फिर हम तुम्हारा इलाज करेंगे। ये कोई इमरान नियाजी की राम कहानी नहीं मैं आपको सुना रहा चेयरमैन साहब, ये हकाइक हैं, ये तल्ख हकाइक हैं। ये खिलवाड़ इस सूबे के साथ हुआ है, और मैं यहां पे बताता चलूं कि मैं कोई बड़े बड़े दावे करने नहीं आया, मैं अपने साथ कोई खिलाड़ी का नाम लगाकर प्लस करने नहीं आया। मैं खुदा के फजल और करम से नवाज शरीफ का कारकुन हूं, शहबाज शरीफ का बेटा हूं, दिन रात एक करूंगा, इस आवाम की खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ इत्तेहादियों को यह भी कहना चाहूंगा
کہ یہ بڑا نادر موقع ہے. میری ایک ناقص رائے ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ 74 سال کی تاریخ میں ایسے حالات نہیں ہوئے. چیئرمین صاحب، میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، بند گلیوں میں لوگوں کا حال پوچھنے جاتا ہوں. آج اسپیکر صاحب گھروں میں فاقے ہیں. آج رات کو بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہیں. ماں باپ کے پاس جھوٹی تسلیاں دینے کے علاوہ بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہاں سے آپ بھی مال روڈ سے گزرتے ہیں، مختلف روڈ سے گزرتے ہیں. دہاڑی دار صبح بیٹھتے ہیں چلاتی دھوپ میں، رات کو جب گھر جاتے ہیں بچے بھوکے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے. تو اس غریب آدمی کے آنسو ٹپکتے ہیں، اس کے کلیجے میں چھریاں چلتی ہیں جب اپنے بھوکے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتا. آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں. جب کسی کی ماں درد سے کہراتی ہے، بیٹے کا دل کرتا ہے کہ اپنا دل چیر کر اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دے، لیکن اس کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. اسپیکر صاحب، آج اس صوبے میں گھروں میں یہ حالات و واقعات ہو رہے ہیں. یہ ایسی نوبت کیوں آئی؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. اسپیکر صاحب، میں آپ کے توسط سے اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ عزت دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، زندگی موت کے فیصلے وہ رب کرتا ہے. لیکن میں نے اللہ سے دعا ہمیشہ یہ مانگی کہ اللہ میاں مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کا موقع دینا. کس طرح دینا ہے وہ تیری مرضی ہے، کیونکہ اللہ میاں میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان تیری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اگر ایک گواہی بھی قیامت والے دن سچی پڑ گئی تو اللہ کہے گا کہ اس کو بخش دو، کیونکہ یہ میری دکھی مخلوق کے کام آتا تھا. اگر سیاست میں خدمت کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے، دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی. یہ سیاست کی میں اللہ سے دعا کرتا تھا. میں نے کبھی قائد ایوان بننے کے لیے دعا نہیں کی. میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں. جہاں پر میں آج شکر ادا کرتا ہوں، ادھر اسی سانس احساس ذمہ داری بہت زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہوں. آج جس دوراہے پہ یہ ملک کھڑا ہے، جس مشکل میں یہ عوام ہے، مہنگائی نے غریب آدمی کا بھرکس نکال دیا ہے، بے روزگاری نے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. میں اپنے اتحادیوں کا شکر گزار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ہر طرف انتشار ہے. قومی اسمبلی میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں. سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ. رات کے 12 بجے تک اسمبلی کا دنیا میں مذاق بنایا جاتا ہے اور پھر ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں چیئرمین صاحب، اس صوبے میں ایک نااہل شخص کو وزیرہ لگا کر اس صوبے کے خلاف سازش ہوئی ہے. اس صوبے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. لوکل باڈیز جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے چیئرمین صاحب، برطانیہ میں جہاں جہاں جمہوریت ترقی کرتی ہے وہاں پر لوکل باڈیز مضبوط ترین ادارہ ہے. اس سے کچھ اور تو نہیں بن پڑا. 58,000 الیکٹڈ ممبرز کو اسپیکر صاحب ایک جنبش قلم کے ذریعے انہوں نے چلتا کیا. پھر سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا. کرونا جیسی وبا آئی، کیا کریا گاؤں جو ہماری لوکل باڈیز کے یونین کاؤنسل وارڈز، ہم بہترین کارکردگی کر سکتے تھے، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا. تو میں انشاءاللہ، مجھے ہر کے پاس چل کے جانا پڑا، میں جاؤں گا. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے چیئرمین صاحب، تو بہترین بلدیاتی نظام کو صوبے میں متعارف کرانا ہوگا. اور اس کے لیے میں سب کے ساتھ بیٹھوں گا اور انشاءاللہ تعالی
ایک اچھا مربوط بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مجھے آج خوشی نہیں ہے کہ اس ایوان کی کارکردگی جو ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہاں پہ آنا پڑا. جب ڈپٹی اسپیکر کا گلا دبایا جائے گا, اس کو اپنا جو ہے نوچا جائے گا, اس کو گرایا جائے گا, وہ اپنی جان بچانے کے لیے باہر چلا جائے گا, تو پھر آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کسی کو آگے آنا پڑے گا. تو آج جو پولیس نے کردار ادا کیا ہے, میں ان کو بھی شاباش دیتا ہوں. اسپیکر صاحب, میں ایک پاکستانی ہوں, بعد میں لیڈر آف دی ہاؤس ہوں. میں آج اس معزز ایوان سے آپ کے توسط سے پنجاب کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں, بہت انتقام ہو گیا, بہت بد اخلاقی ہو گئی, بہت ایک دوسرے کے گریبان ہم نے پکڑ لیے. آج جو کچھ ایوان میں ہوا یہ اس قوم کا مسئلہ نہیں ہے. قوم امن چاہتی ہے, قوم کے بچے بھوکے ہیں, رات کو لوگ اپنی ماؤں کی دوائی نہیں لا سکتے, ان کو رات کو نیند نہیں آتی کہ ماں بیمار ہے, باپ کا سینہ چھلنی ہے کہ اس کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. بجلی کے بل آتے ہیں تو گھروں میں قیامت ڈھاتے ہیں, گیس کے بل, گیس تو ویسے ہی آتی نہیں ہے, بل آتے ہیں, لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے اس ایوان کو گواہ بنا کر ایک کارکن کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتقام کا صفحہ آج سے ہم نے پھاڑ دیا ہے. ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے. ہم اس صوبے کی خدمت کے لیے, عام عوام کے بھلائی کے لیے اپنی کمر کس کر میدان عمل میں نکلیں گے, اور اللہ کی مدد سے اگر عوام کا بھلا ہو جائے, اس صوبے کا بھلا ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہی بہترین انتقام ہوا کرتا ہے جمہوریت کے اندر. لیکن اسپیکر صاحب, آپ نے بھی چلے جانا ہے, میں نے بھی یہاں پر قائد ایوان بن کر ساری زندگی یہاں نہیں بیٹھے رہنا. لیکن آج میں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا, اپنے اتحادیوں کو, اپنے معزز اراکین کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا آج 3 دفعہ یہ جو الیکشن کے لیے ایوان میں اجلاس منعقد ہوا, جس طرح اس ایوان کو تالے لگائے گئے, یہ ایوان کی تدین و آرائش ہوئی ہے, نیا ایوان بنا ہے. بھئی ایسے شاندار ایوان کا کیا فائدہ کہ اسی شاندار ایوان میں آج آئین اور قانون کا قتل ہوا ہے. میں آپ کے توسط سے, ہمارے اتحادی بیٹھے ہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو ہم نیا اسپیکر الیکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس ایوان کی مدد سے جو اس کرسی کا آپ کے ساتھ جو ہوا, ہمیں ایوان کی ان ہاؤس کمیٹی بنانی چاہیے, اور جو بھی اس میں انوالو ہیں اس سازش میں, یہ سازش آپ کے خلاف نہیں ہے, یہ سازش حمزہ شہباز کے خلاف نہیں ہے, یہ سازش جمہوریت کے خلاف سازش ہے, یہ آئین کے خلاف سازش ہے. اس کی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے, اور اس ایوان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ دوبارہ ایسا تماشا اس صوبے میں بپا نہ ہو سکے. اسپیکر صاحب, عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور احساس ذمہ داری ہے. میرے معزز اراکین بیٹھے ہیں, میرے اتحادی بیٹھے ہیں, میں چاہوں گا کہ میں آج صرف یہ بتاؤں کہ ہماری حکومت انشاءاللہ عوام کی حکومت ہوگی. میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں, عوام میں رہتا ہوں, اس لیے عوام کو اور ہمارے حکومت کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ہم ختم کریں گے, عوام کے اندر گھل مل جائیں گے, اور
یہ احساس ہی یہاں پہ تو سانیہ ساہیوال ہو جاتا ہے، دن دہاڑے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ آج کے بعد اللہ نے چاہا تو اس صوبے کو پتہ لگے گا کہ اللہ کے بعد یہاں پر اس صوبے کا کوئی والی وارث ہے انشاءاللہ تعالی. ترقی کا جو سفر ہم نے 2018 میں جو ٹوٹا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اور اپنا جو ہے وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اسپیکر صاحب پولیس افسر ہوگا انشاءاللہ. اچھے پولیس افسروں کا انتخاب کریں گے تاکہ اس صوبے میں امن آئے. اچھے بیوروکریٹس لے کے آئیں گے تاکہ وہ پرفارم کریں. میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. میرے خلاف، میری فیملی کے خلاف کرپشن کے کئی کیسز بنے، یہاں پر بیٹھے قائدین کے خلاف کرپشن کے کیسز بنے. نکلا کیا 4 سالوں میں؟ نیشنل کرائم ایجنسی UK نے کہا